बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आगाज़ हम जिस ख़बर से करेंगे एक बड़ी ख़बर है और ये ख़बर आपको मीडिया और सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़। मामला इमरान खान का भी है और मामला अलीमा खान साहिबा का भी है। अब पीटीआई की तरफ से कहाँ पे रब्ता किया गया और किस किस के साथ रब्ता किया गया, और रब्ता करने पे चलें, अलीमा खान साहिबा का तो मुकदमा अदालत में चल रहा है, अपने मंतकी अंजाम के करीब पहुंच चुका है। लेकिन एक इशू और भी डिस्कस हुआ। जब वो इशू डिस्कस हुआ तो आगे से जिनसे रब्ता किया गया था उनकी तरफ से क्या जवाब मिला, और जो रब्ताकार थे उस जवाब पर फिर उनके चेहरे देखने के लायक थे। इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा ने अडियाला जेल में दौड़ें लगवाई हैं, अडियाला जेल के इंतज़ामिया की। ये दौड़ें क्यों लगी हैं, किस मामले पे लगी हैं, अदलिया से जुड़ी भी एक ख़बर है जिस पर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हमारे साथ जानज़ेब अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम के आगाज़ में एक वजाहत कर दूं कि आप सोच रहे होंगे कि आई कांटेक्ट जो है मेरा कैमरे के सामने नहीं बन रहा। शायद जानज़ेब अब्बासी साहब का भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे सामने एक नहीं दो कैमरे लगे हुए हैं। एक जानज़ेब अब्बासी साहब का है और एक मेरा मोबाइल फ़ोन है। तो कभी इस कैमरे के सामने कभी उस कैमरे के सामने हमें देखना पड़ता है, इसलिए जानज़ेब अब्बासी साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। अब्बासी साहब, फिर किस खबर से शुरू करें? अंदरूनी कहानी से ना शुरू करें? जो पीटीआई वालों ने रब्ता किया है, बड़ी खबर है। असल बड़ी खबर है ही वही। थोड़ी सी डिटेल शेयर करें, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी, तो अंदरूनी कहानी जो पीटीआई के हवाले से है। हाँ, वो जो रब्ता किया गया अच्छा, दो हुकूमती लोगों के साथ है। अच्छा, वो इमरान वाक़या कुछ यूँ है कि हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि अलीमा खानम का केस जब स्पीड अप हुआ, या वैसे तो खैर बहुत अरसे से केस चल रहा है, और जब ये केस आखिरी स्टेज के ऊपर पहुंचा तो ये डिस्कशन शुरू हो गई कि अलीमा बीबी को सज़ा होने वाली है। तो अलीमा साहिबा ख़ुद भी इस बात का इजहार वो करती रही है कि जी मुझे सज़ा हो जाएगी और मैं जेल चली जाऊंगी। लेकिन इसी दौरान फिर पीटीआई के अंदर से कुछ लोग मुतहर्रिक हुए, और इस मुतहर्रिक होने की वजह ये थी कि अलीमा साहिबा की जो सज़ा है उसको कम से कम रोका जाए। और मेरे ख्याल में और रोकने का मकसद ये था, वैसे तो पार्टी के अंदर जो सोच अलीमा खान साहबा को लेके पाई जाती है कि वो पार्टी पे मुकम्मल तौर पे असरअंदाज करती हैं, बल्कि पार्टी को एक तरीके से चला भी रही गैर एलानिया तौर पे वो कैप्चर कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि अलीमा खान साहबा की सज़ा जो है वो डिले करवाई जाए, हुकूमत के साथ रब्ता करके कोई प्रोसिक्यूशन का सपोर्ट मिल जाए। ये कल भी हमने अपने व्लॉग में बात की थी। तो उसमें ये है कि इमरान खान साहब की ये उस बरमी से बचना चाहते हैं कि अगर अलीमा खान को भी सज़ा होगी तो कल को अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई तो इमरान खान हमें नहीं छोड़ेगा जी। तो ये इसलिए रब्ता करने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन यहाँ तक तो चले हम अपने नाजरीन को बता चुके हैं। अब जो रब्ताकार थे जी, जिनको ये टास्क दिया गया, वो कहानी शेयर करेंगे जब वो टास्क लेके मुतलका लोगों के पास पहुँचे और फिर एक बैठक होती है, वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई? अच्छा, तो जब ये टास्क पहले मिला तो पीटीआई के कुछ लोगों ने ये सोचा कि हमें बात किससे करनी चाहिए। तो इस पर गौर हुआ, और गौर करने के बाद फ़ैसला ये हुआ कि सेनेट के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं एक पीटीआई से, जिनको इमरान खान साहब ने ख़ुद नामज़द किया है, राजा नासिर अब्बास साहब। उनकी बड़ी अच्छी गपशप है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ। फिर उसके बाद ये डिस्कशन हुई कि सिर्फ मोहसिन नकवी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ और लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो फिर पीटीआई की क़यादत ने गौर ये किया कि अच्छा फिर किससे बात करनी चाहिए। तो एक तजवीज़ ये आई कि नून लीग के अंदर एक अहम शख्सियत हैं और उनकी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ। और नून लीग की उस शख्सियत का नाम है राना सनाउल्लाह, जो कि हम जानते हैं नवाज शरीफ के भी करीब हैं और ओवरऑल भी नवाज शरीफ के करीब हैं, शहबाज शरीफ के करीब हैं, मरीम नवाज़ के करीब हैं जी। और नून लीग के अंदर काफ़ी पुराने और सीनियर ऐसे लीडर के तौर के ऊपर जाने जाते हैं।
تو جب یہ چناؤ ہو گیا کہ جناب یہی 2 صاحبان ہیں جن سے بات ہوگی، تو پھر ریکویسٹ کی گئی ان دونوں صاحبان سے، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، تو آپ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں اور اس ایشو کو جو ہے وہ تاکہ اس میں سپورٹ کریں. ہاں اس میں سپورٹ کریں. تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اس کے اثرات تو بہرحال ہم نے دیکھے نا جی، کہ وہ بات جو بالکل طے ہو چکا تھا. پروسیکیوشن نے جا کے کہہ دیا نا کورٹ میں، جی پروسیکیوشن نے جا کے کہا، پتہ نہیں پیچھے کیا چل رہا تھا، لیکن پروسیکیوشن نے جا کے یہ ضرور کہا کہ جو علیمہ خان صاحب کی اپلیکیشن ہے کہ فرانزک کروانا ہے، تو ہمیں اس کا جواب دینے کے لیے، مطلب جواب دینے کے لیے وقت دیا جائے. تو ہمیں اور وقت جہاں 2-3 دن کا تھا وہ پھر 11 اگست کی ڈیٹ 11 اگست ویڈیو جو ہے وہ بیچ میں رک گئی تھی، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ جو علیمہ خان صاحبہ کا کیس ہے اب اس میں 11 اگست کی تاریخ پڑ چکی ہے جو پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت سے مہلت مانگی گئی. لیکن جہاں سے عباسی صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جب یہ پی ٹی آئی کے جو رابطہ کار تھے، مطلب راجہ صاحب تھے، ناصر صاحب تھے اور اچکزئی صاحب تھے، جب یہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر عمران خان صاحب کی ملاقات کا ایشو بھی ڈسکس ہوا. اچانک سے وہاں پہ کہہ دیا گیا کہ وہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی. علیمہ خان کا ایشو تو ڈسکس ہوا لیکن عمران خان کی ملاقات کی بات بھی کر دی گئی. اس پہ پھر آگے سے کس نے جواب دیا اور کیا جواب دیا وہ بتائیں. عمران، یہ تو خیر آج کل ہم جانتے ہیں کہ جب بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ڈسکشن، کوئی مذاکراتی عمل یا کوئی بات چیت ہو پارلیمنٹ کے اندر باہر، یہ بات ضرور کی جاتی ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا رہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا. تو اس گفتگو کے دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا جی کہ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. شکوہ کیا انہوں نے. ہاں شکوہ. تو جب انہوں نے یہ شکوہ کیا تو اس پہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مطلب محسن نقوی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ملاقات نہیں ہو رہی. نہیں، انہوں نے حیرت کا اظہار اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کو شاید نہ پتہ ہو کہ اصل میں کیا بات ہے. اچھا. تو پھر انہوں نے بات تھوڑی سی کھولی اور یہ کہا کہ علامہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ جناب یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ علیمہ صاحبہ سے پوچھیں نا. کتنی مرتبہ ان کو کہا گیا جی کہ نورین بی بی کا نام ہے، ان کو جا کے بھیجیں ملاقات کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر مرتبہ جب بھی نام آیا کہ جی علیمہ صاحبہ نے روک دیا ان کو، اور نام یہ تھا جی کہ نورین بی بی جائیں اور جا کے ملاقات کر رہے ہیں عمران خان سے. تو کس نے روکا؟ علیمہ خانم صاحبہ نے. آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے وہی روکتی رہی ہیں ساری. تو یہ تو آپ مطلب نہیں کہہ سکتے جی کہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو رہی. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو دونوں صاحبان نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا. لیکن ابھی ایک اور بھی جھٹکا لگا ہے نا اچکزئی صاحب کو، جو عمران خان صاحب نے ان کی نامینیشن کی تھی. آپ نے آغاز میں ہی بتایا کہ اپوزیشن لیڈر جناب جو ہے عمر ایوب صاحب کے پاس بعد اچکزئی صاحب ہوں گے، اور 2 مینڈیٹ دیے تھے انہیں. ایک، ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ اچکزئی کریں گے. مذاکرات اگر حکومت کے ساتھ ہوں گے فیصلہ اچکزئی صاحب کریں گے. لیکن پیچھے سپورٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو جلسوں میں یا احتجاجی تحریک میں شرکت کرتے ہیں وہ ان کی سپورٹ مکمل طور پہ حاصل ہوگی. ابھی آپ دیکھیں نا کہ 5 اگست کا اعلان تو کیا اچکزئی صاحب نے کہ ملک گیر احتجاجی تحریک اور عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے. پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئے. پاکستان تحریک انصاف نے اچکزئی صاحب کے پاؤں سے کے نیچے سے چادر کھینچ لی، قالین کھینچ لی یا کارپٹ کھینچ لیا، جو بھی لفظ استعمال آپ نے کرنا ہے. اب پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، جس میں وہ اپنے ان کے جو چیئرمین بیرسٹر گور صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور اکثریت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں 5 اگست کو یہ احتجاج ملک گیر سطح پہ نہیں پھیلانا چاہیے. عوامی رابطہ مہم کرنے کے بجائے 5 اگست کو ہم کسی جگہ پہ جلسہ کریں، اس میں احتجاج کریں اور کہانی وہاں پہ ختم کر دیں. تو اچکزئی صاحب کو جو مینڈیٹ خان صاحب نے دیا اور اس پہ انہوں نے فیصلہ بھی کیا جوائنٹ اپوزیشن کا، اس کے بعد اگر تحریک انصاف اچکزئی صاحب کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی تو اچکزئی صاحب کے پھر کیا پیچھے ورت رہ جاتی. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد بھی یہ ان کو ایک دھچکا لگا ہے. جو آگے سے میٹنگ میں ملاقات کے حوالے سے بتایا گیا کہ علیمہ سے پوچھیں، تو یہاں پہ پھر اچکزئی صاحب کس سے پوچھیں کہ میں تو تحریک چلانے نکلا تھا اور پارٹی کی اکثریت کہتی ہے کہ تحریک نہیں، 5 اگست کو جلسہ کر لیں. تو اب تو اچکزئی صاحب جا کے اڈیالہ جیل سے عمران خان سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ اب میں کیا کروں ان حالات میں جب آپ کی پارٹی پیچھے ہٹ گئی ملک گیر تحریک چلانے سے، احتجاج کرنے سے. واسی صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کے پاس خبر ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے اڈیالہ جیل میں کوئی دوڑیں لگوائی ہیں، ان کی شکایت کے اوپر جو ہے ہلچل مچ گئی اڈیالہ جیل میں،
یہ خبر بتائیں یہ کیا ہے؟ عمران، اس خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بشریٰ بی بی کی ان کی فیملی کے ساتھ تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بشریٰ بی بی کی جو بیٹی ہیں، ان کی بھابھی ہیں، ان کے ساتھ کنٹینیوسلی جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو رکاوٹ آ گئی تھی نا؟ پہلے رکاوٹ تھی، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ جو ملاقاتیں وغیرہ ہوتی تھیں پھر ایک ٹویٹ باہر سے ہو جاتا تھا. وہ غالباً ان کی بہن جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی وہ ٹویٹ کرتی تھی، تو اس پہ بھی یہاں پہ باتیں ہو رہی تھی جی کہ اس کو جیل کو جو ہے ایک کیمپ آفس کے طور کے اوپر یا ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو دفتر ہے اس کے طور کے اوپر اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس کے بعد بہرحال وہ ٹویٹس آنے کا سلسلہ بند ہوا اور ملاقاتیں بحال ہو گئی. اب جو لیٹسٹ ایک ملاقات ہوئی ہے اس میں معلوم یہ ہوا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو بیٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی اس پہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے گفتگو کے دوران یہ بتایا اپنی بیٹی کو کہ ایک مرتبہ وہ وضو کے لیے انہوں نے وہ نل کھولا تو پانی جو ہے وہ تھوڑا گدلا آیا، صاف نہیں تھا. تو یہ پھر کمپلینٹ جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی بیٹی کے ذریعے سے یہ پہنچا معاملہ پی ٹی آئی تک. پی ٹی آئی نے پھر متعلقہ حکام کو یہ بتایا، جیل کے انتظامیہ تک بات پہنچائی کہ جی یہ ایشو ہے. تو اس کو پھر میری اطلاع کے مطابق فوری طور کے اوپر نہ صرف حل کیا گیا ہے اس ایشو کو، اور بلکہ اس کے بعد اس بات کو بھی ایشور کیا گیا ہے کہ آج کے بعد دوبارہ یہ ایشو نہ ہو اور پانی کے جو صاف پانی کی جو دستیابی ہے وہ عمل اسی طریقے سے جاری رہے. اصل میں تو جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹوئن سٹی میں جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہ مختلف ڈیم سے کیا جاتا ہے. صحیح. ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں جو سرکاری سپلائی آتی ہے اس میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ پانی گندلا آ جاتا ہے. وہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہوگی کہ پانی جب نیچے ہو جاتا ہے اس کا جو ایک لیول ہوتا ہے اسے جب سرٹن لیول سے نیچے جاتا ہے تو پھر وہ گندلا پانی سپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں یا پانی کا فلو آتا ہے یا اس کا جو ایکوافر لیول ہے وہ اوپر ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے پانی صاف ہوتا ہے. شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اچھا چلیں، پنڈی میں تو بہرحال ویسے بھی پانی کا بڑا ایشو ہے. چلیں جو بھی تھا وہ علیمہ خان صاحبہ کی جو شکایت تھی اپنی بشریٰ بی بی صاحبہ کی وہ سارٹ آؤٹ کر لی گئی. اب کوئی سندھ میں بھی ایک ایشو ہے جو 20-21 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس سے متعلق جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، چلیں ہائی کورٹ میں جو امیدوار تھے وہ بھی ٹھیک ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ٹھیک ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ٹھیک ہیں، لیکن 5 سیٹیں جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں، مطلب 5 جج لگنے ہیں 20-21 کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں. اس کے اگینسٹ جو نام آئے ہیں اس پہ بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں، بڑی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. لوگ شاکڈ ہیں. وہ کیا ہے مطلب کہانی ہے؟ عمران صاحب، اگر ہم جائزہ لیں، جیسے لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں 10 نشستوں کے اگینسٹ 24 نامینیشنز آئیں. اسی طریقے سے اسلام آباد کے لیے غالباً 7 آئی، 7 اگینسٹ 3 ویکینسیز. اسی طرح بلوچستان کے لیے بھی کچھ نام آئے. اب سندھ ہائی کورٹ کا ایشو یہ ہے عمران کہ وہاں پر جو سیٹیں ہیں، جو ججز لگنے ہیں ان کی تعداد ہے 5. شروع میں پتہ چلا جی کہ نام آئے 34. اگلے دن یہ معلومات آئی جی کہ 2 نام مزید ہو گئے، یعنی 36. اب تو 40 ہو گئے. اب سنا ہے 40 ہو گئے ہیں. تو اس پہ بھی مطلب 2 آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یار یہ 5 ججوں کے اسامیوں کے لیے 40 نام، تو یہ اسکروٹنی کا پروسیس، انٹرویو پروسیس، تو یہ بڑا ڈیسیژن میکنگ مشکل ہو جاتی ہے، ایک لینتھی پروسیس ہوگا. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اچھا ہے جی یہ مقابلے کے لیے ایک ماحول ہے کہ 40 نام جو ہیں وہ آئے ہیں، تو اس کے لیے نا ذرا کمپیٹنسی اور وہ چیزیں جانچنے میں ذرا آسانی ہوگی. میرے خیال میں پھر بھی 40 نام ذرا زیادہ. لیکن آپ تو کمپیٹنسی والی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، اس کے اور بھی 2 اینگل نکل سکتے ہیں. مقبولیت میں دیکھیں نا، جب وہ ججز کے ناموں کی دوڑ میں جب نام پبلک ہوتے ہیں، لوگوں تک جاتے ہیں، پوری جوڈیشری تک جاتے ہیں، ہائی کورٹ کی جوڈیشری، سپریم کورٹ، وفاقی آئینی عدالت، لوور جوڈیشری، تو اس میں پھر جو 5 لگ جائیں گے تو وہ تو چلیں لگ جائیں گے، ان کی قسمت. باقی جو 35 ہوں گے ان کی وکالت تو چمک جائے گی نا، لوگوں تک نام جائیں گے جی یہ تو ماشاءاللہ بڑے کیپیبل تھے، ججز بننے کی دوڑ میں شامل تھے. غور ہوا ہے ان کے نام پہ، ان کے نام ہیں. سیٹیں دراصل 5 تھیں اور بندے زیادہ تھے، اس وجہ سے یہ ہو نہیں سکے، ورنہ تو یہ بھی اب لگنے جا رہے تھے، لگ جانا تھا انہوں نے. بھائی وکالت میں تو فائدہ ہوتا ہے نا. یہاں پہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی وکیل صاحب نے کسی چیف جسٹس کے ساتھ کوئی تصویر کھنچوا لی کسی ایونٹ پہ، وہ بھی چیمبر میں، آپ ان کے چیمبر میں جائیں گے تو وہ پتہ نہیں کہ 27-12 بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب، تو بیچارہ ساحل جو ہی چیمبر میں انٹر ہوتا دیکھتے یار یہ تو چیف جسٹس کی بڑا تگڑا وکیل ہے، اوئے ہوئے 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 یہ تو ہمیں منٹوں میں ریلیف دے گا. تو یہ چیزیں تو پاکستان میں بڑی عام ہیں جی. چلیں بہت شکریہ جہاں سے فواد صاحب. ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.